नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसाद जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज से अल्लाह ताला के फजल व करम से आपकी खिदमत में एक नया प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ हूँ, जिस प्रोग्राम का उन्वान आपने मुलाहिजा कर लिया है, मुझसे पूछें मैं अहमदी मुसलमान क्यों हूँ। इस सिलसिले की पहली कड़ी आज आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह ताला पेश करने की सादत जो है वो पा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आज इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अहमदी मुसलमान क्यों हूँ। इंशाअल्लाह ऐसे ही आपके सामने और प्रोग्राम भी मैं रखूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग इसे यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसे अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहां तक आपकी एक्सेस है इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंच सके। और अगर किसी ने अहमदियत के मतलब कोई बुनियादी सवाल करना है तो वो भी हम उसको, ये मैं लाइव अभी यहाँ पे लिंक लगा दूंगा, तो वह भी आके पूछ सकता है अगर अहमदियत के मतलब उसने कोई बुनियादी सवाल पूछना है। बाकी एतराज़ात करना और इस तरह की बेजा इल्ज़ामात लगाना वो तो मुखालफिन अहमदियत को और मुखालफिन इस्लाम का शेवा होता है। वो चाहे किसी भी मसले के मुखालिफ हों, किसी भी मजहब के मुखालिफ हों, उनका ये शेवा होता है कि वो तरह तरह के इल्ज़ामात और झूठे मनगढ़ंत किस्म के जो एतराज़ात हैं या मनगढ़ंत किस्म के जो बातें हैं वो उसकी तरफ मंसूब करें और अपनी मर्जी की तशरीहात और अपनी मर्जी की तफसीरात करके उसको बदनाम करने की कोशिश करें। लेकिन हमेशा हक का बोल बाला होता है और कभी भी जो झूठ है वो कभी भी हमेशा की जिंदगी नहीं उसको मिलती, बल्कि वो खत्म होकर रहता है और उसको कभी भी दायमी जिंदगी नहीं मिलती। अल्लाह ताला लोगों को समझने की तौफीक दे। तो सबसे पहले जो बात बताने वाली है वो ये बताने वाली है कि अहमदी मुसलमान असल में है क्या। अहमदियत क्या है? क्या जो लोगों को तासुर दिया जाता है कि अहमदियत कोई अलग मजहब है, अहमदियत को अलग दीन है, ये इस्लाम से अलग कोई चीज है, इसका अपना कोई, इसकी अपनी कोई शरीयत है, इसके ऊपर अपनी कोई अलग से किताब नाज़िल हुई है, इन लोगों ने अपना कोई नया नबी घड़ लिया है, इन लोगों ने अपना कोई नया नबी बना लिया है। क्या ऐसी बात है या इसके बरक्स बात है? जो मौलवी हजरत बताते हैं ये हकीकत है, ये जो अहमदी हजरत बताते हैं वो हकीकत है। अब मिसाल इसी ऐसे समझें कि मिसाल के तौर पर मैंने अगर देवबंदियत या वहाबियत के बारे में पूछना हो, स्टडी करनी हो, तो मुझे किससे पता लगेगा? देवबंदियों से पता लगेगा। देवबंदियों की कुतब पढ़ के पता लगेगा, देवबंदियों की अकायद नजरियात जान के पता लगेगा। कभी भी मुझे देवबंदी अकायद का वहाबियों से नहीं पता लगेगा। कभी भी मुझे देवबंदी अकायद का शियों से पता नहीं लगेगा कि भाई देवबंदियों का अकीदा है तो मैं शियों से जाकर पूछूं, देवबंदियों का अकीदा तो मैं वहाबियों से जाकर पूछूं, देवबंदियों का अकीदा तो मैं बरेलवियों से जाकर पूछूं। बल्कि मुझे देवबंदियों की अकीदे के बारे में देवबंदियों से पूछना है कि भाई आया आपका ये अकीदा है, आप इसको वेरीफाई करते हैं? अगर तो है और वो कहेंगे जी हम वेरीफाई करते हैं, अगर तो नहीं है तो कहेंगे जी हम नहीं वेरीफाई करते, हमें इसका इल्म नहीं है। तो उनके जो आला, उनके जो उलमा कराम है, उनके जो मौलवियान मुफ्तियान बड़े बड़े बैठे हैं, उनसे पूछेंगे कि भाई आप इसकी तस्दीक करते हैं, ये आपका अकीदा है या नहीं है। उनकी किताबों से परखेंगे तो उसके बाद फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये अकीदा उनका है या नहीं है। बिल्कुल सेम मिसाल इस तरह ही जमात अहमदी की भी है। अगर कोई इल्जाम या अगर कोई बात ये जमात अहमदी के मत थोपते हैं तो इनको जमात अहमदी के लोगों से पूछना चाहिए कि भाई ये इल्जाम या ये बात हमने सुनी है जमात अहमदी के बारे में, आया ये बात दुरुस्त है, आया ये बात सच्ची है या नहीं है। ये बात एम बनी है कि अहमदियत जो है वो अलग मजहब है या अहमदियत का कोई अलग से उन्होंने नया नबी घड़ लिया जो शरीयत मोहम्मदी से बिल्कुल अलग और अलग चीज है। या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं मानते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को नहीं मानते, अल्लाह ताला को नहीं मानते, फरिश्तों को नहीं मानते, या शरीयत मोहम्मदिया को नहीं मानते और इस तरह की बातें जो ये मुखालफिन अहमदियत करते हैं। तो इन बातों का इल्म जो है वो आपको अहमदी मुसलमानों से पता लगेगा और अहमदी की कुतब पढ़ के पता लगेगा, अहमदी लिटरेचर पढ़ के आपको पता लगेगा, ना कि दीगर मौलवियों से या दीगर लोगों से आपको मिल के पता लगेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो जमाती अहमद पर इल्जाम लगाया जाता है कि हमने कोई वो अलग शरीयत बना ली है, अलग हमारा कोई दीन है, अलग कोई मजहब है, ये बिल्कुल गलत बेबुनियाद बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम अल्लाह ताला के फजल करम से मुसलमान हैं और इस्लाम ही हमारा असल और बुनियादी जो मजहब है, ये जो हमारे तरफ मंसूब किया जाता है कि भाई हमारा को कादियानियत को मजहब है या मिर्जाइयत को मजहब है, ना कादियानियत को चीज है ना मिर्जाइयत को चीज है। अहमदियत ये एक अहमदी फिरका, एक इम्तियाजी नाम है। ये ऐसे इम्तियाजी नाम है जिस तरह देवबंदी, वहाबी, बरेलवी, अहले तशय्युअ और इस तरह के दीगर जो सैकड़ों नाम है, ये इस तरह इम्तियाजी नाम उनके हैं और इस तरह इम्तियाजी नाम एक अहमदी फिरका भी है। तो अहमदी फिरका एक इम्तियाजी नाम है, ये एक फिरके का नाम है, ये किसी
الگ مذہب کا یا الگ دین کا نام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ اب اصل میں بنیادی اختلاف ہے کس بات پہ؟ بنیادی اختلاف صرف اور صرف ایک بات پہ ہے، جو مین ایک بات پہ ہے۔ اس کے بعد آگے بھی کافی باتیں، لیکن جو مین اختلاف ہے وہ نئے اور پرانے کا اختلاف ہے کہ نیا کون سا اور پرانا کون سا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو شخص آئے گا وہ نیا آئے گا یا پرانا آئے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا تو ساری باتیں روز روشن کی طرح واضح ہو جائیں گی۔ یعنی اگر ایک طرف تو مولوی حضرات یہ مانے کہ نزول مسیح ابن مریم کی جو احادیث اور روایات ہیں یہ بالکل درست ہیں اور مستند ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ ان نزول مسیح ابن مریم میں کون شخص موجود ہے، وہ کون ہے، اور جو وفات مسیح جس شخص کی وفات ہو چکی ہے وہ کون ہے، یہ دونوں کیٹیگری، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ڈسکس ہو جائیں گی تو معاملہ خود بخود کھل جائے گا، معاملہ خود بخود ایک گتھی کی طرح سلجھ جائے گا، ایک اس طرح سلجھ جائے گا جس طرح بندہ 2+2=4 یا اس طرح کی باتیں جو ہے انسان سمجھتا ہے۔ اب سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی یہ ہے کہ قرآن پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یا وفات کے بارے میں کیا اعلان کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ معاملہ اگر آپ سلجھا لیں گے تو آپ کو معاملہ سمجھنے میں، باقی عقائد سمجھنے میں، باقی باتیں سمجھنے میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی، باقی باتیں سمجھنے میں آپ کو اس قدر آسانی ہوگی، اس طرح آپ کو کوئی اور بات سمجھنے میں جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو وہ چیزیں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو قرآن اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آپ قرآن کو بغور مطالعہ کریں، قرآن کو دیکھیں کہ قرآن کیا بات کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں۔ کیا قرآن میں کسی دیگر نبی کی حیات کا ذکر موجود ہے کہ جو ابھی تک زندہ موجود ہو؟ کیا کسی بھی شخص کو اتنی لمبی عمر دینے کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے؟ کیا قرآن یہ بات بیان کرتا ہے کہ انسان یا وہ زمین سے نکل کے کسی دوسری جگہ پہ یا آسمان پہ جا کے زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا یہ قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ انسان پیدا تو ہوتا ہے، وہ انسان جوان تو ہوتا ہے، وہ انسان بڑھاپے کی طرف دی جاتا ہے، لیکن بڑھاپے کے بعد وہاں پہ جناب انسان کی زندگی رک جاتی ہے اور وہ کسی دوسرے سیارے پہ جا کے یا کسی دوسرے پلانٹ پہ جا کے کسی دوسرے جناب آسمان پہ جا کے وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا قرآن کو ایسا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انسان کو اس زمین سے نکل کے کسی اور جگہ پہ زندہ رہنا ہے؟ اگر تو یہ دعوے آپ کو مل جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ بات بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کسی جگہ زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کی یہ دعویٰ ہے۔ لیکن اگر یہ بات مل بھی جائے گی پھر بھی آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی کوئی نص لانی پڑے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی کوئی دلیل لانی پڑے گی کہ بھائی یہ ایک دلیل ہے، اس دلیل کی وجہ سے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں۔ یہ بھی بات کہنا کافی نہیں ہوگی کہ بھائی قرآن کہتا ہے کہ انسان کسی اور سیارے پہ یا انسان کسی اور جگہ پہ جا کے زندہ رہ سکتا ہے، یہ دلیل بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس بات سے اگر آپ نے یہ دلیل پکڑنی ہے تو پھر کوئی بندہ بھی جن کا کوئی بندہ غائب ہو گیا وہ کہہ سکتا ہے بھائی قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس دعوے کا مطلب یہ بندہ بھی غائب ہو گیا، یہ بندہ بھی آسمان پر چلا گیا اور قرب قیامت واپس آئے گا۔ یہ تو ہر بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے، یہ ہر بندہ اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے دعوے کے مطابق جو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت آسمان پر زندہ چلے گئے ہیں اور وہ واپس آئیں گے، یہ دعویٰ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر تو ابھی ثابت کر دیتے ہیں تو جماعت احمدیہ خود بخود ختم ہو جائے گی، آپ کو کسی اور دلیل کی، کسی اور آیت کی، کسی اور بات کی، کسی اور مفہوم کی، کسی اور تشریح، تعویل، تفسیر کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، جماعت احمدیہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جب یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعتاً وفات پا چکے، پھر اگلا معاملہ آئے گا کہ پھر احادیث جو وارد ہوئی ہیں بخاری میں، مسلم میں، دیگر وہ جو ہے باقی کتب میں یہ جو موجود ہیں کہ نزول مسیح ابن مریم ہوگا، تو یہ نزول مسیح ابن مریم سے مراد کون ہے؟ ایک طرف تو یہ گت سلجھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، دوسری طرف پھر وہی احادیث آڑے آ رہی ہیں کہ بھائی نزول مسیح ابن مریم بھی ہے، اس کو نہ بھولنا، یہ یاد رکھنا۔ تو معاملہ تو بگڑ گیا، معاملہ تو انسان ظاہری طور پہ دیکھے تو معاملہ تو خراب ہو گیا کہ بھائی ابھی ہم یہ وہ دیکھ کے آئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور دوسری طرف ہمارے سامنے احادیث پڑھی ہوئی ہے کہ بھائی نزول مسیح ابن مریم یعنی مسیح ابن مریم کا نزول ہوگا۔ اب ان روایات سے مخالفین احمدیت جو ہیں، نان احمدیت جو ہیں، وہ یہ تاثر لیتے ہیں کہ بھائی ان آیات کو، ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مولویوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ متصور کیا ہے، وگرنہ دلیل تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ ان روایات کی بنا پر ان لوگوں نے یہ مانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر زندہ ہے، کیونکہ جب یہ معاملہ کلیئر ہوتا ہے تو پھر ساتھ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی نزول مسیح ابن مریم کی روایات کہاں پہ جائیں گی؟ ان روایات کا بہترین حل ان روایات کے اندر موجود ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جب بندہ کسی سے ایک پہلی کو بوجھتا ہے، کہتا ہے کہ پہلی میں آپ پہ ڈالتا ہوں، آپ نے بوجھنی ہے،
تو بس اوقات اس پہیلی کے اندر ہی سوال ہوتا ہے، اس پہیلی کے اندر ہی جواب ہوتا ہے، اس پہیلی کے اندر جواب موجود ہوتا ہے. انسان کو سوچنے سمجھنے سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار واقعی یہ ایک رائڈر تھی، یہ ایک پہیلی تھی، یہ گتھی تھی جو اس کے اندر ہی غور کرنے سے سلجھ گئی ہے. کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں. آپ جس طرح آپ یہ حساب لگا لیں گے، اور پنجابی دیکھ میں تمہیں مثال دے کے کہ مویا ہوا کتا میں پہجاں پہ ویکھیا، یعنی مرا ہوا کتا میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا. انسان اس جملے کو غور سے دیکھے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی اسی پہیلی کے اندر اس کا جواب موجود ہے. جب انسان غور سے دیکھے گا. اس طرح کی اور مثالیں موجود ہے کہ ایک جہاز تھا، بہت بڑا جہاز تھا، وہ جب تباہ ہوا، کریش ہو گیا، تو اس کی کبھی لائٹ کبھی جلتی تھی، کبھی بند ہوتی، کبھی بجھتی تھی، کبھی بند ہوتی تھی. یعنی اس کی لائٹیں کبھی بند ہوتی تھی، کبھی بجھتی تھی. جو سننے والا ہوگا اس کو یہ تاثر جائے گا کہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی جلتی تھی، کبھی بند ہوتی تھی، لیکن کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بجھتی تھی، کبھی بند ہوتی تھی. آپ پہلی کے اندر ہی جواب موجود ہے، صرف آپ نے دیکھنا ہے، ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں پہ جواب موجود ہے. اس طرح یہ جو نزول مسیح ابن مریم کی روایات ہیں، ان کے اندر ہی سارے جوابات موجود ہیں. کس طرح؟ اب بخاری کی روایت ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. اب اس روایت میں سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اس روایت کو پڑھنے سے پہلے آپ یہ قرآن سے دیکھ چکے ہیں، قرآن سے آپ یہ فیصلہ کروا چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. اب آپ کے دماغ میں ایک کانسیپٹ یہ بیٹھ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. دوسرا کانسیپٹ یہ قرآن کہتا ہے کہ جو مر جائے انہم لا یرجعون، وہ رجوع نہیں کیا کرتے تھے، وہ واپس پلٹا دنیا میں نہیں کرتے. یہ بھی فیصلہ قرآن سے آ گیا. ایک فیصلہ یہ آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. دوسرا یہ فیصلہ آ گیا انہم لا یرجعون، کہ مردے جو ہیں وہ رجوع نہیں کرتے، مردے جو ہیں وہ پلٹا نہیں کرتے، واپس نہیں آیا کرتے، دنیا میں ان کا رجوع نہیں ہوتا، دنیا میں وہ پلٹتے نہیں ہیں. اب دو باتیں سامنے آ گئی. اب تیسری اب روایت آپ کے سامنے آ گئی ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. اب اس روایت میں دو الفاظ سے انسان دھوکہ کرتا ہے، انسان دھوکہ کھاتا ہے، انسان غلطی کھاتا ہے. ایک یہ نازلہ، دوسرا عیسیٰ ابن مریم. اب نزول سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ گویا انہوں نے آسمان سے آنا ہے. اب دوسرا لفظ جو ہے عیسیٰ ابن مریم، ان کو یہ مغالطہ لگتا ہے، مخالفین احمدیت کو، نان احمدیت کو، کہ یہاں پہ مسیح ابن مریم کا ذکر بھی ہے اور نازلہ کا ذکر بھی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنا ہے، کیونکہ ساتھ ابن مریم بھی موجود ہے، مریم کا بیٹا عیسیٰ ابن مریم. تو اس لیے یہ ان کی بات بیان کی گئی ہے اور یہ نازلہ ان کے متعلق آ گیا. تو یہاں پر ایک بات لازمی یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قرآن پاک کے خلاف کوئی بات بیان نہیں فرما سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس قرآن کی نص موجود ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفسانی سے کوئی کلام نہیں کرتے، بلکہ وہ وہی بات بیان کرتے جو ان کو خدا کی طرف سے وہی ہوتی ہے. تو پاس سے کبھی کوئی بات بیان نہیں فرماتے، بلکہ خدا کی وحی سے بات بیان فرماتے ہیں. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو ہے، صحیح احادیث جو ہیں، وہ قرآن کے کبھی بھی پر خلاف نہیں جائیں گی. جو حدیث قرآن کے خلاف جائے گی، جو حدیث قرآن سے ٹکرائے گی، صریح ٹکرائے گی اور تعویل پر بھی نہیں بنے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کلام، وہ قول جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ وہ ضعیف اور مخدوش ہے اور وہ موضوع بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں. اب ان روایات کے اوپر امت محمدیہ کا اجماع ہے کہ یہ روایات جو ہیں یہ بالکل مستند ہیں، یہ روایات بالکل درست ہیں، یہ نزول مسیح ابن مریم کی. اب ان روایات کو ہم نے لینا کس طرح؟ ان روایات کو ہم نے لینا اس طرح کہ ایک طرف تو مسیح ابن مریم کا قرآن میں وفات کا اعلان ہو چکا ہے، دوسری طرف نزول مسیح ابن مریم کی احادیث ہیں. اب ان کو کیسے لینا ہے؟ ان کو ایسے لینا ہے کہ ان احادیث میں جواب موجود ہے. وہ جواب یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے رسولا الی بنی اسرائیل، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رسولا الی بنی اسرائیل، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اب اس آیت میں کیا میسیج دیا جا رہا ہے صحابہ کرام کو، امت کو کیا میسیج دیا جا رہا ہے؟ کہ وہ امامکم منکم، کہ وہ تو تم میں سے تمہارا امام ہوگا. یعنی مسیح ابن مریم جو ہے وہ تم میں سے تمہارے امام ہوں گے، وہ امامکم من بنی اسرائیل نہیں ہے. اس سے یہ مراد ہے کہ اس حدیث میں مسیح ابن مریم یعنی جو رسول الی بنی اسرائیل ہے ان کا ذکر نہیں ہو رہا. اگر ان کا ذکر اس حدیث میں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرماتے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم من بنی اسرائیل، کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مسیح ابن مریم نازل ہوں گے اور تم میں سے وہ بنی اسرائیل میں سے تمہارے امام ہوں گے. بلکہ امامکم منکم کی صلاح سے یہ بات بیان فرما دی کہ وہ تم میں سے، یعنی تم میں پیدا ہوں گے. اب جس طرح قرآن میں آپ
دیکھیں غور مطالعہ کریں تو قرآن میں منکم تب کہا گیا، امت محمدیہ کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ امت محمدیہ کے لوگ مخاطب ہے، امت محمدیہ میں وہ لوگ پیدا ہوں گے جس طرح وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم۔ اب یہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا ہے کہ جو لوگ تم میں نیک اعمال بجا لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو تم میں ضرور خلیفہ بنائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو تم میں ضرور خلیفہ بنائے گا۔ یہ تم میں لوگ، جو تم سے مراد امت محمدیہ ہے، یعنی امت محمدیہ میں جو لوگ نیک اعمال بجا لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ یہ خطاب بھی امت محمدیہ کو دیا گیا اور اس میں بھی منکم کی صراحت موجود ہے۔ اس طرح دیگر قرآن پاک کو کھول کے دیکھیں، منکم کی صراحت سے یہ موجود ہے کہ اس سے مخاطبین جو ہیں وہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے اس حدیث میں منکم سے مراد اس امت میں آنے والا مسیح ہے، جس کو مسیح ابن مریم کا نام صفاتی طور پر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب دوسرا لفظ ہے نازلہ۔ اب نازلہ کے لفظ سے لوگوں کو یہ مغالطہ پڑتا ہے، لوگوں کو یہ دکھ لگتا ہے، لوگوں کو یہ غلطی لگتی ہے، اور کثیر لوگوں کو یہ غلطی لگی ہے کہ نازلہ سے مراد گویا آسمان سے نازل ہونا ہے۔ نازلہ کا مطلب آسمان سے نزول ہے، جو کہ غلط ہے۔ نازلہ کا مطلب اترنے کے ہوتے ہیں۔ اس اترنے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ آسمان سے اترے۔ مثال کے طور پہ جب کوئی شخص اچانک آتا ہے تو اس کے متعلق یہ لفظ استعمال بندہ کرتا ہے کہ بھائی آپ کہاں سے نازل ہو گئے ہیں، آپ اچانک نازل ہو گئے ہیں، آپ کدھر سے نازل ہوئے ہیں۔ مطلب اس طرح کی باتیں انسان کرتا ہے، اس بندے کا مطلب جو بندہ آج کیا وہ آسمان سے آتا ہے؟ قطعی ہی نہیں، بلکہ یہ ایک عام محاورہ ہے۔ اب جس طرح نزیل جو ہے یہ مسافر کو کہتے ہیں، نزیل نازلہ سے مشتق ہے۔ اب یہ نازلہ نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ اب قرآن میں لوہے کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا، تو کیا لوہا آسمان سے نازل ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ چوپایوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے چوپائے نازل کیے، کیا چوپائے آسمان سے نازل ہوئے؟ لباس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے لباس نازل کیا، کیا لباس جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوا؟ اس کے علاوہ دیگر اور باتیں جو ہیں، اب جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق قرآن کہتا ہے قد انزل اللہ ذکر علیکم ذکر رسولہ، کہ ہم نے تم میں ذکر کرنے والا رسول نازل کیا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ قطعی نہیں۔ تو یہ نازلہ کا لفظ تو قرآن میں جا بجا استعمال ہوا ہے، تو کیا یہ وہاں آسمان سے نازل ہونے کا متعلق آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے متعلق لفظ خدا نے ان کے متعلق استعمال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ آنے والے مسیح ابن مریم کے متعلق استعمال فرمایا کہ وہ نازل ہوں گے۔ اب نازل سے مراد میں نے جیسے کہ بتا دیا کہ آسمان سے نازل ہونا نہیں۔ اب رہ گیا لفظ تیسرا، مسیح ابن مریم۔ اب مسیح ابن مریم سے یہ ان کو مغالطہ لگتا ہے کہ چونکہ مسیح ابن مریم تو ایک ہی شخصیت ہے جو کہ قرآن ان کو مسیح ابن مریم کہتا ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن مسیح ابن مریم کہتا تو ساتھ یہ تخصیص لگاتا مسیح ابن مریم رسول الالی بنی اسرائیل، کیونکہ قرآن نے تو وضع کر دیا، قرآن نے وضاحت کر دیا ہے کہ رسول الالی بنی اسرائیل جو عیسی علیہ السلام ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کے آیا ہے۔ اب جو اس امت میں آئے گا وہ امامکم منکم اس امت میں سے ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبی اللہ بھی کہا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب ایک طرف تو قرآن کہے کہ عیسی علیہ السلام رسول الالی بنی اسرائیل ہے، کہ عیسی علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرمائے کہ مسیح ابن مریم وہی ہوں گے اور وہ امت محمدیہ کے رسول ہوں گے۔ یہ تو بھائی تضاد ہو گیا کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ کہہ رہا ہے، یہ تو آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ اب ان میں تطبیق کرنی ہے اور ان کا آپس میں جو ہے وہ الحاق کرنا ہے، وہ بہترین طریقہ بھائی یہی ہے، اور بہترین چیز یہی ہے کہ ایک طرف تو قرآن یہ بات بیان کر رہا ہے کہ وہ رسول الالی بنی اسرائیل ہے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ امامکم منکم تحت مراد کہ وہ اسی امت میں سے تمہارا امام ہوگا، یعنی رسول الالی بنی اسرائیل وہ امت موسیہ کے مسیح تھے، اور یہ امت محمدیہ کا مسیح ہے۔ وہ مسیح موسوی کلائے اور یہ مسیح محمدی کلائیں گے، تو الگ الگ وجود تو خود ہی ہو گئے، تو معاملہ تو سارا کلیئر ہو گیا، معاملہ تو سارا حل ہو گیا۔ لیکن یہ بیچارے مولوی حضرات عوام الناس کو یہ نازلہ مسیح ابن مریم الفاظوں میں گھمائے رکھتے ہیں، اور پھر ان لفظوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ تک بات بیان کر دیتے ہیں، اور یہ تک اس میں باتیں بیان کرتے ہیں کہ امامکم منکم میں یہ جو امامکم منکم کہا گیا اس سے مراد امام مہدی ہیں، اور مسیح ابن مریم کا ذکر پیچھے، یعنی مثال کے طور پہ یہ حدیث ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم،
اب یہ جو روایات ہیں اس طرح کی روایات میں دو اشخاص موجود ہیں، دو لوگ موجود ہیں. وہ دو لوگ مراد یہ ہیں، ایک مسیح ابن مریم الگ سے ذکر آ گیا کہ نازل جب وہ نازل ہوں گی، اور دوسرا امامکم منکم، امامکم منکم سے علیحدہ وجود لے لیتے ہیں اور وہ امام مہدی کو لیتے ہیں کہ بھائی اس سے مراد امام مہدی ہے. حالانکہ بخاری اب شروع سے لے کے آخر تک پڑھ کے جائیں آپ کو امام مہدی کا ذکر نہیں ملے گا، باب نہیں ملے گا، ایک آدھ ٹوٹی پھوٹی روایت بھی نہیں ملے گی امام مہدی کے بارے میں کہ وہ الگ وجود ہوگا، بالکل بھی نہیں ہے. اتنے مشہور و معروف کی ہستی ہوتی تو بھائی امام بخاری ضرور اس کا ذکر کرتے، ضرور ان کا تذکرہ کرتے کہ بھائی یہ بھی کوئی وجود ہے، اس کا بھی تم خیال رکھنا، اس کا بھی انتظار رہنا، اس کا بھی انتظار رکھنا. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ باتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان اگر کر دے جیسا کہ اس نے کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بات بیان نہیں فرما سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. قرآن ان کی وفات کا اعلان کر دے تو رسول اللہ کبھی یہ بات بیان نہیں فرما سکتے کہ وہ واپس آئیں گے. قرآن اگر یہ کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت واپس نہیں آئیں گے، جو فوت ہو چکے ہیں واپس نہیں آئیں گے، تو رسول اللہ کبھی اس کے برخلاف بات نہیں بیان فرمائیں گے. تو معاملہ ایک تو کلیئر ہو گیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ رسول مسیح ابن مریم سے مراد کون تھا، اس سے مراد کون ہے، یہ ہے دوسرا ٹاپک. اب اس سے ہم نے وجود تلاش کرنا ہے، کہ وجود کون ہے. اب اس وجود کو تلاش کرنے میں ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں کہ اس میں یہ نشانی ہوگی. سب سے بڑا جو ایک نبی کی گواہی ہوتی ہے نا، سب سے بڑی نبی کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے، وہ وقت ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے. زمانہ خود گواہی دیتا ہے کہ اب وقت ہے خدا کے کسی برگزیدہ کا، خدا کے کسی مسیح کا، کسی مرسل کا. اب وہ وقت چیخ چیخ کر پکارا ہے، زمانہ چیخ چیخ کر پکارا ہے، اب اس کو آ جانا چاہیے. جو مریض ہیں وہ بلک بلک کے مر رہے ہیں، اگر مریض کے وقت طبیب نہ آئے اور مریض مر جائے اور بعد میں طبیب آئے تو اس طبیب کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح مثال کے طور پہ پاکستان اور انڈیا میں یہ بات مشہور ہے کہ جب کرائم ہو جاتا ہے، جب جرم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر پولیس آتی ہے. وہ جب بات آن پہ فائدہ کی ہے، وہ تو سارا معاملہ نہیں بڑھنے پڑ گیا، سارے جناب اپنے گھروں کو ٹوڑ کے تو پولیس بات آ گئی ہے، اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اصل میں فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب مریض مرض میں مبتلا ہو اور اس وقت طبیب آئے اس کا علاج کرے، تب طبیب کے آنے کا فائدہ ہوگا. وگرنہ طبیب بعد میں آ جائے، مریض مر دے اور اس کو کسی کو کانوں تک دوں نہ دیں گے، پھر طبیب آئے بھائی میں آگے جی علاج کرن، اور آپ نے جناب اسٹیٹسکوپ پہنا ہو اور پھر کہ جی میں علاج کرانے آگے آ جاؤ، نیڑے نیڑے ہو جاؤ، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. طبیب کے آنے کا فائدہ تب ہو جب مریض موجود ہو اور مریض اپنی مرض میں مبتلا ہو اور طبیب آ کے اس کا علاج کرے. اس سے مراد تشبیہن یہ مراد ہے گناہوں کی، برائیوں کی. جب انسان میں برائیاں کوٹ کوٹ کر بھری جائیں، جب ہر طرف فتنہ فساد اور برائی اور جرم اور کرائم ہوتے رہیں، اور اس کے بعد پھر مسیح خدا کا مرسل آئے اور وہ آ کے لوگوں کو انذار کرے، اس وقت اس کے آنے کا فائدہ ہوگا. اس وقت زمانہ چیخ چیخ کر پکارے گا کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت ہے، اب خدا کے بھیجے ہوئے کسی کی ضرورت ہے. تو آپ آج سے 200 سال پہلے کے علماء دیکھ لیں، یعنی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ کی علماء چیخ چیخ کر پکارتے رہے کہ اب ہمیں ایک مسیح کی ضرورت ہے، اب ہمیں ایک مجدد کی ضرورت ہے جو خدا کی طرف سے آئے، اب ہمیں مسیح موت کی ضرورت ہے، اب ہمیں مسیح ابن مریم کی ضرورت ہے، اب اس خدا کے فرستادہ کی ضرورت ہے جس کا امت انتظار کر رہی ہے. نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ اب اس صدی ختم ہونے میں 10 سال باقی ہیں، خدا اس صدی میں اس کو بھیج دے گا، وگرنہ اگلی صدی میں اس کو بھیج دے گا. تو یہ بھائی کرائم موجود تھے، یہ باتیں موجود تھی، آپ کے علماء لکھ چکے ہیں، زمانہ خود گواہی دے چکا ہے. زمانہ گواہی دے دے، کسی انسان کو پھر انکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی جب ایک سورج اپنے صحیح چمک دمک پر ہو اور چمک دمک کے بعد لوگ اس کو دیکھ کے کہیں کہ بھائی رات ہو چکی ہے، تو پھر وہ وہی لوگ ہوں گے جی آنکھوں سے بسی، جن کے پاس آنکھ ہونے کے باوجود بھی وہ دیکھ نہیں پاتے، جو بالکل اندھے ہیں، جو بالکل گونگے ہیں، جو بالکل بہرے ہیں. کمرے میں کال کوٹری میں بند شخص بھی دھوپ کی تپش کو محسوس کر سکتا ہے کہ اس دیواروں سے گرمائش آئے گی، اس کو محسوس ہوگا کہ سورج نکلا ہوا ہے. لیکن پھر بھی خدا کے بھیجے ہوئے لوگوں کا انکار کرنے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے اور ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھائی ہماری جان چھٹ گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور یہ وہ مسیح تھا ہی نہیں، ہم تو ایک مسیح کا انتظار کریں گے جس نے آسمان سے آنا تھا. اور یہودی آج تک اس مسیح اس ایلیا کا انتظار کریں جس نے آسمان سے آنا تھا، اور ابھی تک وہ سار کو پیٹ رہے ہیں.
ابھی تک وہ دیوار گریہ کے بعد جا کے جناب وہ گریہ ازاری کر رہے ہیں. ابھی وہ جا کے دیواروں کو وہ جناب بار بار دعائیں کرتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ خدا اس مسیح کو بھیج جس کے بعد اسی علیہ کو بھیج جس کے بعد مسیح نے آنا تھا. یہ وہ دعائیں کرتے جا رہے ہیں اور ان مولویوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. یہ ابھی تک ظاہری دجال کے کھوتے اور دجال کے انتظار میں, دجال کے منتظر ہے کہ بھائی وہ دجال آئے گا, اس نے آنا ہے, اس کے بعد بھائی جنگیں ہونی ہیں, جنگ و قتال ہوگا, خون ریزی ہوگی جناب, جگہ جگہ پہ لاشیں اور خون پڑا ہوگا, اور اس کے بعد خون دیکھنا اور ہم نے پھر مسیح کی جماعت میں شامل ہونا, اور پھر خدا آسمان سے مسیح بھیجے گا اور مسیح کی قیادت میں جنگ ہوگی, اور جنگ کے بعد میں امن و سلامتی ہو کر پھر ایک اسلام بچ جائے گا. باقی سارے جو ملتیں ہیں, سارے جو مذاہب ہیں, سارے مسائل کے سارے ختم ہو جائیں گے. یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی یہ قصوں میں رہ رہے ہیں, کہانیوں میں رہ رہے ہیں, یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک فلمی سین ہے, ان میں یہ رہ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھ نہیں رہے, سوچ نہیں رہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. لیکن ان کا نہ مسیح آیا, نہ وہ دجال آیا, نہ دجال کا کھوتا آیا. دونوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور دنیا اپنے آخری انجام کو پہنچنے چکروں میں, کوئی پرواہ نہیں کسی کو. قرآن کیا بات بیان کر رہا ہے, قرآن کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجے جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں. یہ جو خدا کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں یہ کسی رسول کے انکار کی وجہ سے آئے ہیں, وگرنہ اتنے بڑے بڑے عذاب ایویں نہیں آیا کرتے, اتنے بڑے بڑے عذاب ایویں نہیں آیا کرتے. خدا کے بندو دیکھو, سمجھو, جانو, اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے, اس سے پہلے کہ تم بھی اس عذاب کا لقمہ بن جاؤ, اس سے پہلے کہ تم بھی اس عذاب کا مزہ چکھو, سمجھو, سوچو, قرآن کو تدبر کر کے پڑھو, تدبر سے پڑھو, غور سے پڑھو کہ کل کو ان مولویوں نے آپ لوگوں کے ہاتھ نہیں آنا, ان مولویوں نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی ہاں یہ ہماری وجہ سے پھنسے ہیں, خدا ان کا قصور بھی ہمارے کھاتے میں لکھ دے اور ان کو جانے دے. بلکہ نفس نفسی کا دور ہونا ہے, انہوں نے اپنا راہ لگنا ہے اور تمہیں اپنا راہ لگا دینا ہے, اور انہوں نے تمہیں جاننے پہچاننے سے انکار کر دینا کہ بھائی اسے جانتے نہیں انہیں کون ہے, وہ تو انکار کر دیں گے, وہ تو آپ کو سمجھ نہیں. یہ دوستو آج کے پروگرام میں یہ دو چاند باتیں تھی جو آپ کے گوش گزار کی ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں مزید آپ کے سامنے میں کچھ باتیں رکھوں گا, اور یہ انشاءاللہ تعالی سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا. میں مزید دوستوں کو بھی انویٹیشن دوں گا, مزید دوستوں کو بھی انشاءاللہ جو احمدیز ہیں ان سے بھی آپ پوچھیں گے کہ جی آپ احمدی مسلمان کیوں ہیں, آپ اپنے بارے میں بتائیں. تو ہر ایک شخص کی آپ کو سٹوری احمدی مسلمانوں کی اگر نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی اگر کوئی احمدی بتانا چاہے جی میں احمدی مسلمان کیوں ہوں, تو اس کو بھی ایک دعوت دی جائے گی, وہ بھی آ کے اپنے تاثرات کا اظہار کرے, وہ بھی اپنے آ کے وہ باتیں عوام کو بتائے کہ بھائی میں ان باتوں کی وجہ سے احمدی ہوں. یہ دو تین باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں, یہ تو بھی شروعات ہے, انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آگے چلے گا. اور اگر کسی نے اس کے اوپر آ کے کمنٹ کرنا ہے یا کسی نے آ کے اس کے اوپر کوئی وضاحت کرنی ہے یا کوئی سوال کرنا ہے تو اس کو بھی موقع دیا جائے گا. لیکن ان لوگوں کو جو کج بیسی کرنے والے نہ ہوں, جو بدتمیز اور شریر نہ ہوں, جو واقعی حقیقت پسند ہوں, جن کا مقصد سوال کرنا ہو, جن کا مقصد جاننا ہو, ان کو اجازت ہوگی. وگرنہ جو پرانے لوگ جو ہیں جو صرف اور صرف شور شرابہ اور صرف بات کو طول دینے کے لیے آتے ہیں, ان کو قطعاً اجازت نہیں ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں خاکسار کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین.